डिप्लोमा कराए जाएं, उनको लैंग्वेज कोर्सेज करवाए जाएं। तो बाहर बहुत ज़्यादा हैवी डिमांड है फॉर जॉब्स, तो यूथ बाहर भी जा सकती है। वहाँ जाके जो है जो वो अर्न करेंगे तो ऑब्वियसली जब वो पाकिस्तान भेजेंगे तो आपकी जो रेमिटेंस है वो भी बढ़ेगी। इस तरह आईटी में मैं समझता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि उसके ऊपर फोकस करें, और बाहर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉलेजेस हैं उनके साथ एफिलिएशन हो। इस तरह हमारे और भी बड़े प्लान हैं। तो इंशाल्लाह हम ऑन ग्राउंड जो है वो मेहनत कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि अगली जो भी पंजाब गवर्नमेंट आए उसमें जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो है वो इंशाल्लाह मेजर रोल हो। मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। तो आज हमने अपने जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक ट्रेनिंग सेशन रखा था, जिसमें डॉक्टर शकील ठाकर साहब और हमारे सेक्रेटरी फरीदुद्दीन साहब, उन्होंने आज माशाल्लाह 2 घंटे की प्रेजेंटेशन दी है कि हमने इलेक्शन जो है किस तरीके से इलेक्शन में जाना है, कैंपेन जो है हमने कैसे जो है वो करनी है। तो जैसा कि शाफी हुसैन साहब ने कहा कि हमारे कैंडिडेट जो हैं वो कुछ आप समझते हैं कि शायद पाकिस्तान लेवल पे या पंजाब लेवल पे अननोन हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो अपने हलकों में अच्छे तरीके से लोग उनको जानते हैं। तो मैं नारोवाल पिछले भी गया था, वहाँ राना अमानुल्लाह खान साहब थे, तो मैं हैरान हो गया कि एक छोटी सी ईद मिलन पार्टी थी जो कि एक बहुत बड़ा जुलूस और एक बहुत बड़ा जलसे की शक्ल जो है वो इख्तियार कर गया। तो रास्ते में हम नारंग मंडी में रुके हैं, और वहाँ पर हमारे जावेद गुराया साहब माशाल्लाह उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पर वेलकम किया। तो हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी अपने अपने हलकों में बड़ी जो हैं रूट्स हैं, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम को भी अब फैसला करना चाहिए कि क्या वही ओल्ड फेसेस जो 70 साल से 50 साल से इस मुल्क की किस्मत के साथ खेलते आ रहे हैं और इस मुल्क को सवाए इसको हार्ड टाइम देने के, तकलीफ़ देने के, उन्होंने इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए कोई काम नहीं किया। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि बदकिस्मती से बहुत से सियासतदानों ने सियासत को तजारत बनाया, और सियासत में जिस तरीके से पोल्यूटेड हुई है हमारे मुल्क की, जिस तरीके से इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे का इस्तेमाल है, और फिर जिस तरीके से हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बदकिस्मती से जिस तरीके से वो किक बैक्स लेते हैं, करप्शन करते हैं, जो है मिस मैनेजमेंट करते हैं, जिससे मुल्क को भी नुकसान पहुंचता है। इसके लिए भी मैं समझता हूं कि आप लोगों को ऐसे पाकिस्तानियों को, पंजाब के लोगों को वोट देना चाहिए जिनके किरदार पे और जिन पे यकीन हो कि वो इलाके की खिदमत करेंगे, और अगर उनको फंड्स मिलेंगे या हुकूमत के फंड्स होंगे तो फंड्स को नेक नीयती के साथ इस्तेमाल करेंगे, उनका जो है कमीशन जो है वो अपनी जेबों में नहीं डालेंगे। और उसके बाद मैं समझता हूं कि मैं भी वेलकम करता हूं ये जो ग्रीन पाकिस्तान की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में अगर रेवोल्यूशन आ सकता है तो ये ज़रायत के पेशे से आ सकता है। 22% हमारी जीडीपी जो है वो ज़रायत के शोबे से मुंसलिक है, लेकिन बदकिस्मती से ज़रायत को तरक्की देने के लिए, ज़रायत को अच्छे बीज देने के लिए, मियारी बीज देने के लिए, मियारी खाद देने के लिए और सस्ती चीज़ें फराहम करने के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं उस पर कोई सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने तवज्जो जो है नहीं दी। और यही वजह है कि आज इंडिया में 10 मिलियन बेल होती थी, आज वो 40 मिलियन बेल जो है कॉटन की वो प्रोड्यूस करते हैं, और पाकिस्तान की 15 मिलियन बेल पर गई थी और अब वो आधी रह गई है, 8 मिलियन बेल हम जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एक ज़रई मुल्क होते हुए भी हम गंदम भी इंपोर्ट करते हैं, हम कॉटन भी इंपोर्ट करते हैं, हम शुगर भी इंपोर्ट करते हैं, हम दालें भी इंपोर्ट करते हैं। तो इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए और कोई बदकिस्मती जो है वो नहीं है। तो दूसरा सनती रेवोल्यूशन हमें लेके आना है, और उसमें भी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, और मैं पाकिस्तान की हुकूमत को भी
یہ وارن کرنا چاہتا ہوں کہ جی ایس پی پلس جو کہ بڑی محنتوں کے ساتھ بڑی لابی کے بعد ہمیں پاکستان کو آج سے 10 سال پہلے ملا تھا اور آج اس کا دوبارہ ریویو ہو رہا ہے، تو میرے خیال میں ہماری حکومت کی توجہ جو ہے جی ایس پی پلس کی طرف بہت کم ہے اور دوسرے جو نان ایشوز ہیں ان کی طرف ان کی توجہ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اور خدا نخواستہ میں تو اپنے طور پہ پرائیویٹ طور پہ جو کچھ ممکن ہے، جو میرے دوست ہیں یورپین پارلیمنٹ میں ان سے کانٹیکٹ میں بھی ہوں، ان سے لابی بھی کر رہا ہوں، لیکن حکومت کو بھی میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور وہاں پر جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہمیں یورپین یونین کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، کوئی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، ڈیموکریٹک ایشوز کے حوالے سے، لیبر کنونشنز کے حوالے سے، وومن رائٹس کے حوالے سے، منارٹی رائٹس کے حوالے سے۔ اب تو حال یہ ہے کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پر بھی 1.4 بلین مسلمانوں کی وہاں پر جو ہے ان کو ہرٹ کیا جاتا ہے، قرآن پاک کو جلایا جاتا ہے اور ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے، وہاں پر بھی فاشزم ریسزم آن دا رائز ہے۔ تو پاکستان تو ایک جو ہے تھرڈ ورلڈ ڈیولپنگ کنٹری ہے، تو اس لیے ہمیں وہاں پر ان کو بتانا ہے کہ بھائی اگر آپ جی ایس پی پلس ہمیں نہیں دیں گے تو اس کا نقصان جو ہے اشرافیہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، جو ملک کے امیر لوگ ہیں ان کو نقصان نہیں ہوگا، اس کا سارا نقصان فیکٹری ورکرز کو ہوگا، ہماری بہنیں بیٹیاں جو کام کرتی ہیں ان ملوں میں جو ٹیکسٹائل میں ان کو نقصان ہوگا۔ تو اس لیے انہیں کسی بھی ملک کے خلاف، خاص کر تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے خلاف میں سینکشنز لگانے کے ہمیشہ خلاف رہا ہوں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ سینکشنز کا یا جی ایس پی پلس نہ ملنے کا نقصان جو ہے عام عوام کو ہوتا ہے، بڑے لوگوں کو نہیں ہوتا۔ تو ہمیں یہ کیس جو ہے یورپین یونین میں پٹ کرنا چاہیے، اس کے لیے اسٹرگل کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، لابی کرنی چاہیے، تاکہ اگلے 10 سال کے لیے ہمیں جی ایس پی پلس جو ہے وہ یورپ سے جو ہے مل جائے۔ تو اس کے لیے میں حکومت کو دوبارہ پھر گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا وقت جو ہے آپ اس نیشنل امپورٹنس کا جو ایشو ہے اس پہ بھی نکالیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے انہوں نے آئی ہوپ فلی کہ اس پہ وہ سٹک رہیں، کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ 13 سے پہلے اسمبلیاں جو ہیں ڈیزالو کر دی جائیں گی، کیونکہ 13 اگست کو 5 سال پورے ہو جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا فیصلہ ہے کہ وہ وقت پر اپنی حکومت جو ہے اس کو ڈیزالو کر رہے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 90 دن کے اندر صاف اور شفاف الیکشن جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کے مستقبل کے لیے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتانے کے لیے کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں، ہم ایک ڈیموکریٹک قوم ہیں، ہم ایک فیئر قوم ہیں، اور ہم الیکشن جو ہے وہ کہ شفافیت کے ساتھ اس ملک میں ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں اپنی جماعت کی طرف سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ایگریکلچر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم پاکستان کے جو مزدور ہیں جن کو مزدوری کر کے 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی، ان کا گزارا نہیں ہوتا، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور خواتین پر جو خاص کر ظلم ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اس کی روک تھام کے لیے ہم سب سے پہلا ہمارا جو ہے گا، اس لیے ہم نے لیگل ریفارمز کمیٹی بنائی ہے ڈاکٹر شکیر ٹھاکر کی قیادت میں، تاکہ ہمارے ملک میں عدل و انصاف اور جزا اور سزا کا نظام آ جائے۔ اگر ہمارے ملک میں جزا اور سزا کا نظام ہو تو پھر 48 گھنٹوں میں 8 خواتین جو ہیں ان کی عزت کے ساتھ یہ درندے نہ کھیلیں۔ اگر آپ ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، ان کو سخت سے سخت سزائیں دیں، تو آج جو ہماری خواتین کے ساتھ، جو منارٹیز کے ساتھ، جو ہمارے ینگ بچے بچیاں ان کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے، بربریت ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، وہ بند ہو جائے اگر ان لوگوں کو، ان مجرموں کو، ان گھنونے لوگوں کو جو ہے سخت سے سخت جو ہے وہ سزائیں دی جائیں، تو انشاءاللہ ہم عدل و انصاف کا نظام بھی لے کے آئیں گے۔ اور 3 چیزیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس ملک کے مستقبل کے لیے ضروری ہیں۔ نمبر 1 زراعت، ایگریکلچر سے ہم پاکستان کی قسمت بدل سکتے ہیں اور اپنا جو کسان ہے اس کی حالت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور پھر آئی ٹی، اس پہ کوئی اتنا خرچ بھی نہیں ہوتا، اور یہ ایکسپورٹ آپ کی انڈیا $200 بلین سے اس کا کماتا ہے آئی ٹی سے، اور آپ صرف $1.5 2 بلین $3 بلین کما رہے ہیں۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ٹی پہ جتنا بھی فوکس کیا جائے، جتنی بھی توجہ کی دی جائے، اس میں ایک تو نوجوان جو ہے وہ پیسے کمانا شروع کر دیں گے، ڈالر پیسے کمانا شروع کر دیں گے، اور دوسرا پاکستان کو فورن جو ہے ایکسچینج جو ہے وہ بھی ملے گا۔ اور تیسری بات جو سب سے اہم بات ہے، جو مائن اور منرلز ہیں بلوچستان میں، اگر ہم اس پہ توجہ دے دیں اور جو خزانے چھپے ہوئے ہیں وہاں پر ان کو ہم لے آئیں، تو اس سے پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں جا سکتا ہے۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو مرضی آپ کر لیں، جب تک آپ یہ کک بیکس، یہ کرپشن، یہ کمیشن ختم نہیں ہوگا، گڈ گورننس آپ اس ملک میں نہیں دیں گے، جب تک رشوت جو ہے کینسر اس ملک میں بنی رہے گی، اس وقت تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے۔ اور میری تو ریکویسٹ ہی پاکستان کے عوام سے اس الیکشن میں ایک ہی ہے کہ آپ خود جانتے ہیں، آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ آپ کا ایم این اے، ایم پی اے کتنے پیسے کھا رہا ہے، اقتدار میں آنے کے پہلے ان کے پاس کتنی کوٹھیاں تھیں، اب کتنی بن گئی ہیں، کتنی فیکٹریاں تھیں، اب کتنی بن گئی ہیں، کتنے انہوں نے نوکریاں بیچی ہیں، کتنا انہوں نے ڈیولپمنٹ کے فنڈ سے کہا، سب کو معلوم ہے پاکستان کے بعد۔ تو ان لوگوں کو ووٹ نہ دیں جو کرپٹ ہیں، باقی جس مرضی جی چاہتا ہے جو کردار کے لوگ ہیں ان کو ووٹ دیں، تو انشاءاللہ پھر پاکستان میں تبدیلی جو ہے وہ جس کی ہم سب خواہش مند ہیں، اور قائد اعظم کا، علامہ اقبال کا پاکستان بنانے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ یہی میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جو کرپٹ ہے، چاہے وہ میری پارٹی میں ہے، چاہے میرے اتحادیوں کی پارٹی میں ہے، چاہے اپوزیشن پارٹی میں ہے، کرپٹ جو ہے وہ کرپٹ ہے۔ اور کوئی ایسی ملک میں لانڈری اگر کوئی ہے تو اس کو بند کر دینا چاہیے کہ کرپٹ آدمی کو لانڈری سے نکال کے ایماندار نہ بنایا جائے۔ دیکھیں میری بات سنیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں پارٹی میں آیا تھا تو حکومت میں جانے کا فیصلہ مجھ سے پہلے ہو چکا تھا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی سپریم کورٹ نے اب فیصلہ کیا ہے، ہمارا تو قصور نہیں ہے، آپ کی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ پارٹی کا لیڈر جو فیصلہ کرے وہ مانا جائے، کبھی کہتے ہیں کہ پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرے وہ مانا جائے، تو ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ کل کورٹ کلیئر کر رہی ہے نا کیسے۔ مجھے تو نہیں پتا کب آ رہے ہیں، میری تو 1.5 سال ہو گیا جو باہر بیٹھے ہیں ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہے۔ باقی ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ جلد جو ہے باہر آ جائیں۔ نہیں بات ہم نے تو فراز صاحب 3 بار گئے ہیں، انہوں نے پتہ کیا ہے ریاض الہی صاحب کا جیل میں جا کے، وہ ان کو تو وہ تو مطلب کہ تیار ہے پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے۔ نہیں، جو میں خبر دے رہا ہوں وہ آلریڈی کل بھی میڈیا میں چل چکی ہے، 3 دن پہلے بھی چل چکی ہے۔ نہیں، میں آپ سے سن رہا ہوں کہ کوئی اگلے ہفتے کوئی بڑی پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ ابھی تک تو نہیں ہے۔ دبئی میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے اوپر ہماری کل پارٹی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں، اور جہاں بات ہے سی ایڈجسٹمنٹ کی، وہ شہباز شریف صاحب آگے اس کی کمیٹی بنا رہے ہیں، جس کمیٹی کی ہماری پارٹی سے بھی ڈسکشنز ہوں گی،
آن سیٹ ایڈجسٹمنٹس. تو میرے خیال میں کہ پنجاب میں کئی حلقوں میں جو ہے وہ بظاہر لگ رہا ہے کہ نون کے ساتھ انشاءاللہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئے گی، اور کہیں ایسے بھی حلقے لگ رہے ہیں کہ جہاں پر جو ہے اوپن الیکشن بھی ہو سکتے ہیں. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو ٹوٹلی غلط خبر ہے. ہاں جی میاں اسلم صاحب، ہاں جی ایک منٹ میں ذرا جواب. دیکھیں پہلے دیکھیں میں اسلم صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ہم کتنے کھلے دل کے لوگ ہیں، کاف لیگ والے ہیں، اتنے اسٹریٹ فارورڈ ہیں، اتنی قوت برداشت ہے کہ وہاں پر میٹنگ ہوئی ہے تو مولانا فضل الرحمان نے تو چلو اعتراض اٹھایا، ہم نے تو اعتراض بھی نہیں اٹھایا، ہم تو خاموشی اختیار کر لی. دیکھیں میں آپ کو باشگاف الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اصولوں کے ساتھ گزاری ہے. اپنے ذاتی مفاد کو کبھی میں نے اپنے سامنے نہیں رکھا، میں نے ہمیشہ ملک اور قوم کے مفاد کو سامنے رکھا ہے. جب میں برطانیہ کی پارلیمنٹ میں تھا تو میں نے کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، کشمیریوں کے لیے جو آواز اٹھائی وہ اس کو پوری دنیا جانتی ہے. انڈیا میں جو وہاں پر منارٹیز کے ساتھ جو ظلم ہوتا تھا اس میں بھی میری کنٹریبیوشن ساری دنیا جانتی ہے. اور یہاں تک کہ جب نریندر مودی صاحب چیف منسٹر تھے تو اس وقت انہوں نے، میں اس وقت لیبر پارٹی میں تھا، لیبر پارٹی کی حکومت تھی، تو انہوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا تو ہماری حکومت نے وہاں پر لیبر پارٹی نے اس کی وائلیشن فار ہیومن رائٹس کی وجہ سے اس کو ویزا جو ہے وہ نہیں دیا تھا برطانیہ کا. تو میڈیا کی آزادی پہ میں بلیو کرتا ہوں. میڈیا کی آزادی پہ جو بھی قدم لگائے گا، میں گورنر تھا، گورنر پنجاب تھا، میڈیا کے خلاف جب کوئی قانون سازیاں ہونے لگی تھی تو میں میڈیا کے ساتھ کھڑا تھا. تو میں کبھی اپنے جاب کی بھی پرواہ نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی جمہوریہ روایات ہیں وہ اس کے لیے میڈیا کی آزادی بہت ضروری ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب پوری دنیا میں اپوزیشن کا جو صحیح کردار ہے وہ میڈیا ادا کرتا ہے، اور ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے میڈیا کا کہ وہ ہم میں جو کمزوریاں ہیں، ہم میں خامیاں ہیں، ہم میں غلطیاں ہیں، ہماری غلط پالیسیاں ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، جس سے ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے اچھی جو ہے موقع ملتا ہے. تو میں بھائی جان کوئی بھی میڈیا کے خلاف جو بھی قدم لگائے گا میں کہہ دیا ہوں. میرا خیال ہے دونوں سوالوں کا جواب شافی صاحب ہی دے دیں. جی، جو آپ کا پہلا سوال ہے نا، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو پہلے ونگز بنے ہوئے تھے اینٹی آرمی کے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس پارٹی سے انسٹرکشنز آ رہی تھیں. تو اسی طرح ہی وہ اب دوبارہ جو ہے تھرو سوشل میڈیا جو ہے وہ نیگیٹو اور جو فیک امیجز ہیں وہ والا کام انہوں نے دوبارہ شروع کیا ہے. تو اس حوالے سے پھر وہ پرائم منسٹر صاحب نے بات کی تھی. جی، وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ان سے مونی صاحب سے تو کوئی بات چیت نہیں ہے، تقریباً 1.5 سال ہو گیا. نہیں، انہوں نے تو 1.5 سال پہلے کہہ دیا تھا نا کہ سیاست اپنی اپنی ہونی چاہیے. ہماری طرف سے تو کوئی اعلان نہیں ہے. ہم تو
बस दिन रात जो है ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं ताकि कल को हमें मौका मिला तो हम चेंजेस ला सकें। देखिए, मैं चीज़ों को प्रिडिक्ट तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं भाई ना नजूमी हूँ, ना मेरे पास कोई काला मंत्र है कि मैं आपको बता सकूं कि कैसे इलेक्शन होंगे, कब होंगे, नहीं होंगे। मैं तो इस बात पे बड़ा खुश हूँ और मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा भी है कि ये बहुत अच्छा फैसला है। हालांकि मैं समझता हूँ कि बहुत पुअर गवर्नेंस रही है पिछले 1 साल, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ये खुश आइंद फैसला है कि PDM की जमातों ने फैसला किया है कि वो जो आईन पाकिस्तान है उसके तहत चीज़ों को फंक्शन करेंगे और 13 जुलाई से पहले पहले वो अपनी हुकूमत जो है उसको डिज़ॉल्व कर देंगे, 13 अगस्त से पहले। देखिए, हमने तो बड़े वाज़ेह तरीके से कहा है कि हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और हर चीज़ को हम देखना चाहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक। ये हूँ मैं सीक्रेट दस दूँ। देखिए जी, अभी जो है मैं इस वक्त, आपको मालूम है कि पिछले 7-8 साल से मेरा शादरा के साथ बहुत प्यारा रिश्ता है और मैं पिछले हफ्ते 2 दफ़ा 3 दफ़ा मैंने विज़िट की है। मैं जाता हूँ वहाँ पर अफसोस करने, मैं जाता हूँ किसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने और वहाँ एक जलसा बन जाता है, जुलूस बन जाता है और लोग जो हैं मुझे कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आप शादरा से इलेक्शन लड़ें। तो अगर इतने प्यार से मुझे कहेंगे तो इंशाअल्लाह मैं उनका प्यार जो है उसका जवाब प्यार से दूँगा। बाद में देखिए, अभी तो फिर देखिए, एक से ज़्यादा इलेक्शन तो पार्टी की मर्जी से लड़ने पड़ेंगे। थैंक यू।